अस्सलाम वालेकुम। सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 1 आयत नंबर 7 और 8 आज का हमारा टॉपिक है सूरह अहज़ाब। उसमें आज हम आयत नंबर 7 और 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर रिसेंटली लेक्चर में देखा जाए तो हमने आयत नंबर 6 के बारे में यानी कि उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आयत नंबर 6 में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत के बारे में बयान किया। फिर पैगंबर की यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनको यानी कि पैगंबर की जो बीवियां हैं उनको पैगंबर की बीवियों को माँ के यानी कि पैगंबर की जो बीवियां हैं वो मुसलमानों के लिए उनका क्या हक है, यानी कि मुसलमानों के लिए वो क्या है, यानी कि उनका मर्तबा मुकाम है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसी चीज़ के बारे में बयान किया कि पैगंबर की जो बीवियां हैं वो मुसलमानों की क्या लगती हैं, माएँ। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जान से भी ज़्यादा हक रखते हैं और पैगंबर की जो बीवियां हैं वो मुसलमानों की क्या लगती हैं, मोमिनों की क्या लगती हैं, माएँ लगती हैं। यानी कि नबी पाक के होते हुए भी और नबी पाक की वफ़ात के बाद भी कोई भी मोमिन जो है, कोई भी मुसलमान जो है पैगंबर की बीवियों से निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने एक कुरान मजीद में बाकायदा तौर पर एक बयान कर दिया कि पैगंबरों की जितनी भी बीवियां हैं वो आम मुसलमानों की, मोमिनों की क्या लगती हैं, माएँ लगती हैं। फिर अल्लाह ने रिश्तेदारों के बारे में बताया आयत नंबर 7 में कि रिश्तेदार जो हैं किताबुल्लाह की रूह से एक दूसरे से ज्यादा हक रखते हैं। 3 किस्म के अल्लाह ने रिलेशनशिप जो है उस आयत में बयान किया है नंबर 7 में। उन 3 किस्म के रिलेशनशिप में यानी कि रिश्तेदारी में अल्लाह ने सबसे पहले रिश्तेदारों का जिक्र किया, फिर मुहाजिरों का किया, फिर मुसलमानों का, मोमिनों का किया। तो अगर अल्लाह ने उसके इन 3 किस्म का जिक्र करके अल्लाह ने बताया कि अगर आप किसी की माली तौर पर अमदाद करना चाहते हैं, अगर आप किसी की माली तौर पर मदद करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो सबसे पहले किसकी मदद की जाए। अगर 3 किस्म के रिलेशनशिप भी आपके सामने है तो सबसे पहले रिश्तेदारों की मदद की जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसी आयत में फरमाया रिश्तेदार जो हैं वो ज्यादा हक रखते हैं इन 2 किस्म के यानी कि रिश्तों से, मुहाजिरों से और दो मुसलमानों से, मोमिन यानी कि दोस्तों से। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया यानी कि उनको भी पीछे नहीं रखा। अगर कोई गरीब मोमिन है या मुहाजिर है, क्योंकि मक्का से हिजरत करके मुसलमान मदीना गए थे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर रिश्तेदारों की मदद करने के बाद ऐसे जो मुसलमान है, ऐसे अमीर मुसलमान है जिन्हें अल्लाह ने माली तौर पर ज़्यादा नवाजा है, तो वो अगर चाहें तो मुहाजिर भाई की या अपने दोस्त की, गरीब जो दोस्त है या मुहाजिर भाई उसकी मदद कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक वकाना फिर अल्लाह पाक ने यानी कि इसमें फरमाया वकाना ज़ालिका फिल किताबिल्लाहि मस्तूरा, और ये हुक्म किताब में लिख दिया गया। कुरान मजीद भी यही कहता है कि सबसे पहले रिश्तेदार की मदद की जाए। ठीक है, अगर आपने रिश्तेदार की मदद कर ली है, अगर आपके पास फिर भी जो पैसे हैं वो वाफिर मिकदार में है, ज़्यादा है, तो उसके बाद फिर जिसकी मदद की जाए तो वो कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया अपने मुहाजिर भाइयों की और दोस्तों की मदद कर दी जाए। और इसमें कोई यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, बल्कि ये हुक्म किताब यानी कुरान मजीद में लिख दिया गया है कि आप रिश्तेदारों की मदद करने के बाद आप अपने मुहाजिर भाई की या दोस्त की मदद कर सकते हैं। ठीक है, आयत नंबर जो 6 थी वो इसके अहकामात के बारे में थी, नबी पाक की अज़्म व शान के बारे में, फिर पैगंबर की बीवियों के बारे में, फिर रिश्तेदारों के बारे में, फिर उसके बाद मुहाजिरों के बारे में, दोस्तों के बारे में। अब आयत नंबर जो 7 है, ठीक है, वो यानी कि एक अहद के बारे में है। एक जो अहद जो है, एक वादा जो है जो अल्लाह ने दिया किससे? पैगंबरों से। अब सूरह अहज़ाब की यानी कि ये भी खसूसियत है कि अल्लाह पाक ने सूरह कुरान जी तो आए, कुरान जी की तमाम आयात, तमाम सूरतें जो हैं वो हमारे लिए यानी कि काबिल एहतराम है। ठीक है, हर सूरत में कुरान जी का एक लफ्ज़ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, और इस पर अमल करने के नतीजे पर अगर हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल दरामद करते हैं, तो अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में इज्जत व सरबुलंदी अता फरमाता है, और यकीनन फरमाता है अगर हम इस पर अमल करें तब।
تو اللہ پاک نے یعنی کہ عہد لیا اس کی، یعنی کہ میں اس آیت کی، اس رکوع کی اور اس سورت کی بھی یعنی کہ اہمیت کے حوالے سے بتا رہا تھا. اس میں 4 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے، و عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سے بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان سے جو عہد لیا اللہ نے، ان سے جو ایک وعدہ لیا اللہ نے، اس کو اللہ نے دیکھیں باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں بیان کر کے ہم سب کے سامنے یعنی کہ رکھ دیا. کیونکہ اللہ پاک اسی آیت میں فرماتے ہیں وائز اور جب اخذنا ہم نے لیا من سے، وائز اور جب اخذنا ہم نے لیا من سے النبیین نبیوں سے، میثاقہم عہد، ومن کا اور تم سے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اور تم سے. اللہ پاک نے فرمایا جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے لیا، وَمِن اور سے لیا گیا. کس کس سے آپ عہد لیا، کس کس سے اللہ نے وعدہ لیا؟ سب سے پہلے نوح، حضرت نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، و اخذنا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظا پکا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، ٹھیک ہے، کس کس سے عہد لیا اور تم سے بھی لیا، وَمِن کا اور تم سے بھی لیا، وَمِن اور سے. اللہ نے پھر ان نبیوں کے باقاعدہ نام لے کر قرآن مجید میں بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. پھر اللہ نے اس آیت کو دیکھیں کمپلیٹ کیسے کیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور جو ان سے عہد لیا گیا وہ کیا لیا گیا، میثاق غلیظ، اور عہد بھی کیسا لیا گیا، پکا عہد لیا گیا. کیونکہ ایسا عہد لیا گیا، ایسا وعدہ لیا گیا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور خدا سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، جیسے سورہ انفال میں بھی آپ نے پڑھا کہ جو بھی خدا سے آپ وعدہ کریں گے، جو بھی خدا سے آپ عہد کرتے ہیں، اس کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پرسش ہوگی، یعنی کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ نے ان سے اب بات ادھر پہلا تو اللہ نے ان سے کیا وعدہ لیا کہ اللہ نے ان سے وعدہ یہی لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے شرک نہیں کریں گے، اللہ کے پیغام کو جوں کہ توں پہنچائیں گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو یہی وعدہ جو ہے، یہی عہد جو ہے اللہ پاک نے تمام نبیوں سے لیا، جس کے بارے میں نے ایک ایک کر کے بتایا. اللہ نے کس کس سے لیا، حضرت نوح علیہ السلام سے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا. اور اللہ پاک نے جو عہد ہے وہ کس سے لیا، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا. پھر اللہ فرماتے ہیں اینڈ پہ جب اللہ پاک نے آیت کو کمپلیٹ کیا ہے کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو اللہ پاک نے ان سے جو عہد ہے وہ بھی پکا لیا، یعنی کہ ایسا عہد لیا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے آیت نمبر 8. اب آیت نمبر 8 جو ہے اس میں بھی یعنی کہ عہد کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ آیت نمبر 7 میں اللہ نے جو عہد ہے وہ ان سے لیا گیا پیغمبروں سے. تو اللہ نے ساتھ ہی یعنی کہ آیت نمبر 8 میں بتا دیا کہ ان سے یعنی کہ نبیوں سے، پیغمبروں سے اللہ نے عہد کیوں لیا، کس بنا پر لیا. تو اللہ پاک نے فرمایا لیا صلاح تاکہ پوچھا جائے، الصادقین سچوں سے، لیا صلاح تاکہ دریافت کی جائے، دریافت کیا جائے، سوال کیا جائے، پوچھا جائے، الصادقین سچوں سے، ان صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر ان سے عہد لیا تو اس صورت میں اس بنا پر، اس بیس پر عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کی جائے. وعدہ اور تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، علیما دردناک یا بڑا عذاب یا درد دینے والا عذاب. تاکہ پھر خدا نے دیکھیں اینڈ پہ فرمایا کہ یسل الصادقین
عن صدقہم وعد للکافرین عذابا الیما، تاکہ خدا سچوں سے اللہ نے، کیونکہ اگر اس سے پیچھے والی آیت پہ چلے جائیں تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، کیونکہ اللہ پاک پچھلی آیت میں فرما چکے ہیں کہ جب ہم نے عہد لیا، ہم نے تم سے بھی عہد لیا، 4 پیغمبروں سے لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا، اور ان سے جو عہد لیا وہ بھی پکا لیا۔ تو ساتھ ہی اللہ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ان سے عہد کیوں، اس کی بیس کیا ہے، کس وجہ سے لی گئی، کہ جب قیامت کے دن سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ جو آپ سے عہد لیا گیا تھا کیا تم نے عہد کو وہ پورا کیا، کیا تم اپنے عہد پہ، اپنے وعدے پر پورے اترے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ نے رکوع نمبر 1 کی، یعنی کہ سورہ احزاب رکوع نمبر 1 کے آیت نمبر 8 میں رکوع کو اس طرح سے کمپلیٹ کیا کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ اب سچے کون تھے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو یہی ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً اگر دیکھا جائے تو 1,24,000 یعنی کہ 1.25 جو نبی انبیاء کرام ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اور یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ کس پر، ختم نبوت پر تو ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے، یہ کس پر ختم ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ اسی عقیدے پہ ہماری موت بھی واقع ہو، کہ عقیدہ ہمارا کیا، مین پوائنٹ کیا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اختتام پذیر ہوتا ہے، ہمارا اس پر سچے دل سے، صدقے دل سے، ٹھیک ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کی جائے، پوچھا جائے۔ وَأَعْدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور خدا نے کافروں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 تھی جس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اس کا اگر دیکھا جائے رکوع نمبر 1 جو ہے آج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ رکوع نمبر 1 کی پہلی آیت میں، پہلی 4 آیات میں اللہ نے انسٹرکشن جو ہے، ہدایات جو ہیں وہ ایک دفعہ سے اس کے ریویو جو ہے اس پورے رکوع کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں آج کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خدا سے ڈرتے رہنا اور کافر منافقوں کا کہا نہ مانا، اور بے شک ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بس خبیرہ، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو تمہیں پیغام بھیجا جاتا ہے، اس کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے ہر کام سے واقف ہے، تمام عملوں سے خبردار ہے۔ تو تیسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِیلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر بھروسہ رکھنا، بے شک خدا ہی کارساز کافی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، جس طرح اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں، کسی بھی شخص کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اسی طرح نہ ہی تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کے مشابہ کر بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ پھر اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ایک اور حکمت کی بات بتائی، ایک اور یعنی کہ قانون بتایا کہ جو لے پالک جو بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں، لے پالکوں کو ان کے حقیقی بیٹوں کے، ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو۔ اگر تم لے پالکوں کو اپنا بیٹا کہتے ہو یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچ بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کی اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ادعوہم، یعنی کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، یہی یعنی کہ درست بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے اصل باپوں کے نام معلوم نہیں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو گناہ، جو بھی کام، جو بھی عمل اگر تم سے غلطی سے ہو جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو تم ارادتاً گناہ کرو، جو قصد دلی سے کرو، اس پر معاوضہ ہے، یعنی کہ تمہارے نامہ اعمال میں وہ جو گناہ ہے وہ لکھ دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں،
اور پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ پھر اللہ نے یعنی کہ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے عہد جو ہے ہم نے پکا لیا۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے، ان سے عہد کیوں لیا گیا؟ تاکہ سچوں سے، یہ کون سچوں کے بارے میں بات کی ہے؟ ان پیغمبروں کے بارے میں۔ جب قیامت والے دن عہد کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو یہ جو اپنے عہد کے بارے میں اللہ کے سامنے بیان کریں، اس لیے اللہ نے فرمایا تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کی جائے، اور خدا نے کافروں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سورہ احزاب رکوع نمبر 1 آیت نمبر 7 اور 8، اس کے الفاظ معنی اور ترجمہ جو ہے آپ اچھے طریقے سے یاد بھی کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ شکریہ۔